अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इस वक्त मैं लंदन में हूँ और बड़ी कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आ रही है। पहले खबर आई जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक दहशतगर्द को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया। फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी थी। फिर एक खबर ये आई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले लोगों के लिए अमेरिका वीज़ास बंद करने लगा है। फिर ये खबर आई कि वो वीजा नहीं बंद कर रहे, वो ऐसा कर रहे हैं कि जो अजाइलम लेते हैं लोग उनके लिए तंगियां कर रहे हैं। लेकिन आज फिर सुबह को एक कन्फ्लिक्टिंग खबर आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर उन 7 ममालिक में शामिल कर रहे हैं जिनको अमेरिका अब वीजा नहीं देगा, और ये 7 मुस्लिम कंट्रीज हैं। व्हाट इज हैपनिंग विज़-अ-वी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पाकिस्तान, और हमारा और अमेरिका का फ्यूचर क्या है आपस में? तो बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट्स, करियर डिप्लोमेट्स जो हैं वो मेरे साथ हैं। डॉक्टर मलिहा लोधी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और ओरिजिनली तो ये हमारी फील्ड से हैं। शी वाज एडिटर ऑफ द न्यूज़ बिफोर शी वेंट ऑन टू बी अ डिप्लोमेट। और डॉक्टर जमील अहमद खान, ये भी फॉर्मर एम्बेसडर हैं, दोनों हमारे साथ हैं। डॉक्टर मलोदी, आपसे शुरू करते हैं। ये क्या हो रहा है जो कन्फ्लिक्टिंग खबरें आ रही हैं अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की? कभी कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, कभी कहते हैं वो वीजास पे पाबंदी लगा रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? मेरा ख्याल है कन्फ्लिक्टिंग तो जरूर हैं, लेकिन एक खबर तो कंफर्म्ड अभी तक नहीं है। उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, और वो है ट्रैवल बैन, जिसपे के रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन वी डोंट नो फॉर श्योर। वो अगले हफ्ते सुनने में आ रहा है कि कोई फैसला करेगा सदर ट्रम्प। जहाँ तक सदर ट्रम्प का पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना है, जाहिर है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और उसका मुस्बत असर ज़रूर होगा पाकिस्तान यूएस ताल्लुकात पे। लेकिन मेरा ख्याल है उसको हमें ओवर रीड भी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि एक इंसिडेंट है जिसपे कि वाकई ही हैज़ शोन ग्रेटिट्यूड, जो कि सदर ट्रम्प अमूमन नहीं करते। ही नेवर सेज थैंक यू टू एनीवन। लेकिन ये भी हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जो ताल्लुकात हैं पिछले 3-4 साल से, वो एक चौराहे पे खड़े हुए हैं और अभी भी वही हैं। इसलिए कि जब से अमेरिका ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल अहमियत है वो बहुत कम हो गई अमेरिका की नज़र में। सो अब ज़रूरत इस बात की है कि ताल्लुकात का रीसेट होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो रीसेट के मुझे आसार नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अभी तक यानी हम जो मर्जी कहें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अमेरिका ने अपना फुल यानी प्रॉपर कोई एम्बेसडर पाकिस्तान में पोस्ट नहीं किया हुआ। चार डी अफेयर जो हैं वही एडिशनल जॉब कर रही हैं। ये कब तक बहाली की हमें उम्मीद है इन चीजों की? मुबशर, ये तो इस पे डिपेंड करता है कि सदर ट्रम्प किसको और कब अपॉइंट करेगा। अभी तक तो देव नॉट नेम्ड न्यू एम्बेसडर। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि पिछली टर्म में भी, जो उसका पहला टर्म था ट्रम्प का, उसमें आधे टेन्योर में तो यहाँ कोई एम्बेसडर था ही नहीं। हाँ जी, तो नहीं अब था। देखना ये, हाँ, देखना ये कि इस दफा विल ही डू इट क्विकली, या वो वही टाइम लगाएगा। इसलिए कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिग्नल होता है एक मुल्क के लिए। मुल्क की जो अहमियत है, एक तरह से आप कह सकते हैं, वो इस बात से भी डिटरमिन होती है कि जल्द अज जल्द एक सफीर की अनाउंसमेंट हो जाती है और फिर उसको डिस्पैच कर दिया जाता है। अच्छा, ये भी खबरें आ रही हैं। मैं इस वक्त लंदन में हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे मैं मिला हूँ काफी लोगों को। लेबर पार्टी में भी कुछ लोगों को मिला हूँ, कुछ टोरीज को भी मैं मिला हूँ। और वो ये कह रहे हैं कि अब यूनाइटेड किंगडम को भी, यूके को भी रिविजिट करना पड़ेगा अपना अलायंस अमेरिका के साथ, क्योंकि यानी काफी मुश्किल हो रहा है इनके लिए अब उसको सपोर्ट करना डिफरेंट चीजों पे, स्पेशली जेलेंस्की के साथ जो हुआ ब्रिटेन में। देयर इज अ लॉट ऑफ एंटेगनिज्म ऑन दैट, यानी एंटी ट्रम्प जो है। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है किसी तरह से, ये जो गल्फ क्रिएट हुआ है प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रम्प के दरमियान, और यूरोप और अमेरिका के दरमियान, तो यूके वांट्स टू प्ले अ रोल इन नैरोइंग दैट गैप। और वो चाहते हैं कि किसी किस्म का बैक डोर मीडिएशन करवाएं दोनों साइड्स की, ताकि ये बात आगे चले। तो मेरा ख्याल है जो चीज़ सामने आई है वो ये है
کہ ٹرمپ جس نے کہ یہ مذاکرات شروع کیے روس کے ساتھ یوکرین کی جنگ بندی کے لیے، اس میں اس نے کسی یورپین ملک کا مشورہ نہیں لیا، بلکہ زیلنسکی کو بھی ٹاکس سے باہر رکھا. تو اس سے تو پھر ظاہر ہے سگنل جو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ یورپ کو خاص اہمیت نہیں دیتا، بلکہ ماضی میں تو اس نے بہت دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ نیٹو کا کیا فائدہ ہے، اور اس نے بار بار تنقید بھی کی ہے یورپین ممالک کی، جس میں میرا خیال ہے یو کے بھی شامل ہے، جہاں اس نے کہا کہ جی ان کو ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں خود پیسہ بڑھانا چاہیے، اپنی ڈیفنس خود ہی ان کو دیکھنی چاہیے، اور یہ کہ امریکہ کانٹ کی بینک رولنگ یورپ فار اٹس ڈیفنس. سو دیکھیں مسئلے مسائل تو ہیں، اور خاص طور پہ اس پہ ہیں کہ یوکرین کی جنگ کن ٹرمز پہ بند کرانا چاہتا ہے ٹرمپ. اگر تو وہ صرف روس کے ٹرمز پہ کرائے گا تو پھر ظاہر ہے یہ جو گلف ہے، جو تضاد ہے بٹوین یورپ اینڈ امریکہ، وہ بڑھ جائے گا. لیکن اگر ٹرمپ رسپونڈ کرتا ہے زیلنسکی کے جو ہے اور یورپ کی بھی، کہ ایک پیس ڈیل اگر ہونی ہے تو پھر سیکیورٹی گارنٹیز بھی ہونی چاہیے یوکرین کے لیے اور یورپ کے لیے. سو بہت بڑا سوال یہ ہے، بلکہ سوالیہ نشان ہے، کہ آیا ٹرمپ یورپ کی جو ڈیفنس ہے اس کے لیے جو امریکہ کی لانگ سٹینڈنگ کمٹمنٹ ہے، کیا وہ کنٹینیو کرے گی یا وہ کمزور پڑ جائے گی؟ ایکسلنٹ. ڈاکٹر جمیل احمد خان، ویلکم ٹو کراست. مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ پاکستانیوں کے لیے کیا دیکھتے ہیں؟ امریکہ کے حوالے سے مشکلیں ہیں، آلریڈی ویزاز کی مشکلیں ہیں، وہاں پہ کئی ملین پاکستانی رہتے ہیں، یہ کس طرح چلے گا اس طرح انسرٹنٹی میں؟ نہیں، مشکلیں تو سامنے نظر آ رہی ہیں، اور اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ اس میں پاکستان کی اب وہ پریورٹی نہیں رہی. ہم ساروں کو معلوم ہے جو کہ وار آن ٹیرر یا اس سے پہلے جب سوویت یونین کے خلاف ہم استعمال ہو رہے تھے تو اس وقت جو ہماری اہمیت تھی اس میں کمی آ گئی. ابھی ایک آدھ اگر دہشت گرد پکڑ کے دے دیا ہے تو تھوڑی سی ونڈو اس سے تو ٹھیک ہے کھل گئی ہے، اور اس میں کتنا ہم اس کو آگے بڑھاوا دے سکتے ہیں. ہماری اس وقت یو ایس مشن کی اور وہاں باقی ہمارے کمپوننٹس جو ہیں امریکہ میں ہمارے مشن میں، ان کی کتنی آؤٹ ریچ ہے اس وقت گورنمنٹ تک؟ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کوئی آؤٹ ریچ اس وقت ان کی ہو. اس زمانے میں بہت ہوا کرتی تھی لیکن اب اتنی نہیں ہے. تو جب یہ بھی نہیں ہے تو ہمیں اور پریورٹی بھی کم ہے، تو آنے والے دنوں میں ہمیں سہولت کہاں سے نظر آ سکتی ہے؟ اس کے لیے ہاں کیا ایفرٹ کی جا سکتی ہے، کتنی ایفرٹ کی جا سکتی ہے؟ آج اگر ہم منصوبہ بندی کریں تو اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے حالات کیا ہوں گے. لیکن جو بھی منصوبہ بندی اور فارن آفس کی ری الائنمنٹ کی جائے اس میں یقیناً جو اس وقت منظرنامہ ہے جیو پولیٹیکل منظرنامہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے. میرا اشارہ غزہ کی طرف ہے، میرا اشارہ یوکرین کا کے حوالے سے رشیا سے یو ایس کے اچھے مراسم ہونے کے حوالے سے ہے، اور میرا اشارہ چائنا کنٹینمنٹ میں سختی آنے سے ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاؤ ڈو وی نیویگیٹ آور سیلف فرام آل دس جیو پولیٹیکل ٹرموائل، تو اس پہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے. اور اب کیا ہمارے پاس وہ کنٹینجنسی پلان ہے کہ جس کے تحت ہم اپنے آپ کو مضر اثرات سے بچا سکیں؟ اشارے ذرا کم مل رہے ہیں، لیکن بہرحال I personally think that we can still make efforts and we can make best use of our diaspora in the US. We should make best use of our best of the best diplomats to really spearhead that, because ہمارے یہاں جو اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، دنیا کی جیو پولیٹیکل حوالے سے پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس میں بہت سنبھل کے ایک ٹائٹ روپ پر سے گزرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے آن ویری فریکوینٹ بیسس، ڈیلی بیسس، ہمیں اپنی ڈائنامکس جو ہے فارن پالیسی کی اس پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے مراسم کو بڑھانا ہوگا دوسرے ممالک سے بھی. یہ تو بڑا یہ آپ کا ڈپلومیٹک جواب ہے. اس سے ہمیں کوئی معذرت صاحب جمیل صاحب، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کیا کرنا ہے.
یہ تو obviously بڑی اچھی باتیں ہیں کہ ہمیں پونک پونک کے قدم رکھنا ہے، لیکن وہ قدم رکھنا کیسے ہے؟ ایک آدمی سننے کو ہی نہیں تیار ہماری بات کوئی. ابتدا میں بتا دیا کہ مشکلات آ رہی ہیں، اس کے بعد اس کی تھوڑی تفصیلات اور اس کے کچھ حل بتائی ہیں. تو یس، مشکلات تو آ رہی ہیں پاکستان پر. اس کے میں نے بتایا کہ کیا جیو پولیٹیکل منظرنامہ ہے، اس کی وجہ سے مشکلات نظر آ رہے ہیں. اور پھر لیٹس ریوزٹ the whole thing. ڈاکٹر ملیح لودھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل مشرف تھے ہمارے حکمران، تو 3 چیزیں امریکہ کو ان سے چاہیے تھیں. 1, they wanted boots on the ground. دوسرا, they wanted control of Gwadar. اور تیسرا, they wanted strategic distancing from China. اور ان تینوں پہ نہ کیا تھا جنرل مشرف نے، اور اس کے بعد جنرل مشرف ہسٹری ہو گئے، تاریخ ہو گئے. اور اب آئی تھنک آج کل امریکہ کی مور اور لیس یہی 3 ڈیمانڈز ہوں گی پاکستان سے، ود دی ایڈیشن آف ون کہ جو بلوچستان کے ریئر منرلز ہیں ان کا ان کے ساتھ ایکسکلوسیو کانٹریکٹ ہو، وہی کانٹریکٹ جو یوکرین میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ایسے میں ہم کون سا قدم پھونک پھونک کے رکھیں گے جو ان کو پسند آ جائے؟ دیکھیں، ہمارا کام ان کو پسند آنے کا نہیں کرنا. وی آر ناٹ دیئر ٹو پلیز. ہمارا کام ہے کہ ہمارے جو مفاد ہیں، ہمارے انٹرسٹ ہیں، ان کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، ان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت کوئی خاص یو ایس کی طرف سے آسکس ہیں. جو ایک آسک ہے جس کی نشاندہی ہو چکی ہے وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم. اسی لیے میری نظر میں تو یہ جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس کا بڑا نیرو بینڈ وڈتھ ہے. اٹس ویری نیرولی بیسڈ. اس کو صرف سی ٹی اور ملٹری ٹو ملٹری ٹائز پہ مبنی ہیں تعلقات. ظاہر ہے پاکستان بہت عرصے سے چاہ رہا ہے کہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ براڈ بیسڈ ہو، وہ صرف سیکیورٹی ایشوز پہ پیوٹ نہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور مجھے نہیں نظر آتا کہ مستقبل میں بھی یہ وائڈن ہوگی ریلیشن شپ. اس لیے کہ میرے لیے تو جو بنیادی وجہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ آگے خاص نہیں جا سکتی سبسٹینٹیو ٹرمز میں، وہ ہے پاکستان کی معاشی کمزوری اور پاکستان کی لیک آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی. جب تک ہم اپنا گھر نہیں ٹھیک کریں گے، میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے تعلقات جو ہیں امریکہ کے ساتھ وہ خاص امپروو ہوں گے. آئی تھنک جو چیز ہمیں سامنے رکھنی ہے، ایک اور جو پہلو ہے اس کا، وہ ہے کہ امریکہ کا ظاہر ہے اس وقت اوور رائڈنگ پرائرٹی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. پاکستان کے لیے تو آف کورس چائنا کی ریلیشن شپ ہماری اوور رائڈنگ پرائرٹی ہے، اور ہم کسی اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ نہیں بن سکتے. ساتھ ساتھ امریکہ کا جو پارٹنر آف چوائس ہے ہمارے خطے میں وہ ہے بھارت، اور اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے اسپیس جو ہے پاکستان یو ایس ریلیشنز کے لیے وہ بہت ہی شرنک ہو جاتی ہے. ایک طرف سے اسٹریٹجک ریالٹی ہے یو ایس کنٹینمنٹ آف چائنا اینڈ آف کورس پاکستان ریلیشن شپ with چائنا، اور دوسری طرف امریکاز growing strategic relationship with India and continuing to arm India with high-tech weaponry، جس سے کہ یہ ریجنل بیلنس جو ہے وہ اور ڈیسیبلائز ہوتا ہے. سو پاک یو ایس ریلیشنز کے لیے جو ایک طرح سے جو اسپیس ڈھونڈنی ہے وہ بٹوین دیز ٹو اسٹریٹجک ریالٹیز، جو میں سمجھتی ہوں کہ آسان کام نہیں ہے. اور پاکستان از ناٹ این اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن فار یو ایس انویسٹمنٹ، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. So, the question is, what does Pakistan have to offer? اور میں یہ بھی سوال کروں گی, what does the US have to offer Pakistan? کیا وہ ہمیں وہ دے سکتا ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتی at all. اسی لیے میری نظر میں تو I don't really see a very bright future for US-Pakistan relations except for the cooperation on counter-terrorism. اس پہ تعاون ضرور چلے گا, ملٹری ٹو ملٹری بھی ریلیشن شپ چلے گی, بٹ وہ بہت ہی نیرو ہے, نیرو ایریا ہے. ڈاکٹر جمیل, آپ لوگ تو فیکٹ سے بات کرتے ہیں, لیکن اب میں آپ کو ایک کانسپریسی تھیوری دینے لگا ہوں, کیونکہ جیسا میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ میں لنڈن میں ہوں, کافی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو یہاں پہ بھی کانسپریسیز ہوتی ہیں اسلام آباد کی طرح. I mean they also love it. یہاں پہ ایک کانسپریسی یہ چل رہی ہے کہ پاکستان کی ٹاپ ملٹری براس جو تھی وہ 2 ہفتے پہلے یو کے میں تھی, اور ان سے یہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں کہ وہ پاکستان جو ہے
اپنی فورسز نے یوکرین اور غازہ میں پیس کیپنگ فورس کا حصہ بننے کے لیے. اگر تو اس میں کوئی صداقت ہے تو پھر تو یہ برف پگھلنے کی امید ہو سکتی ہے نا. دیکھیں جب بھی اس قسم کے منظرنامہ آتا ہے اس میں اپرچونٹیز نکلتی ہیں، اور یہ بہت اچھی اپرچونٹی پاکستان اس کو کس طرح اسٹیئر تھرو کرتا ہے، نیویگیٹ کرتا ہے. اس وقت یوکرین میں انہیں نیوٹرل فورس کی ضرورت ہے. اس وقت یورپین یونین نے کہا ہم اپنی فورس بھیجتی ہیں، صدر پوٹن نے اس کو فوراً ریجیکٹ کیا کہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا. اس وقت اگر فورسز دیکھی جائے تو پاکستان ہمیشہ پیس کیپنگ فورسز یونائٹڈ نیشنز میں بھی سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہے. تو کسی قسم کی بھی انٹرنیشنل فورس اگر دونوں سائڈ کو ایکسیپٹ ہوتی ہیں، جو کہ چانسز بہت زیادہ ہیں یوکرین اور رشیا کو، اور اس لیے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اس وقت چوائس ہے کہ یورپ کی فورسز بھیجی جائیں یا کسی اور تھرڈ کنٹری کی بھیجی جائیں. تو ایسی صورت میں یہ کنسپریسی تھیوری نہیں بلکہ یہ ایک حقیقی منظرنامہ نظر آتا ہے، اور اس میں پاکستان کی اہمیت اور افادیت میں یقیناً اضافہ ہوگا. جیسے پاکستان کی اہمیت اور افادیت یو این میں سب سے زیادہ اگر کسی وجہ سے ہے تو یہی ہے کہ ہم سب سے بڑے کنٹریبیوٹر ہیں یو این میں، یونائٹڈ نیشنز میں اپنے پیس کیپنگ فورس کے لحاظ سے، اور ہماری پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے. رہا غزہ کا تعلق، غزہ اگر اسرائیل اس کو ایکسیپٹ کر لے تو پاکستان کو آنکھ بند کر کے میرے اپنے ویو کے مطابق اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. عرب تو ہمیں ایکسیپٹ کریں گے ہی کریں گے، فلسطین ہمیشہ ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. کچھ تھوڑی سی قدورتیں کسی زمانے میں ہوئی تھی جارڈن کے میں جب جنرل ضیاء تھے، لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی تھی. تو لہٰذا یہ نہ صرف کنسپریسی تھیوری لندن میں اگر اس کو کہا جا رہا ہے تو یہ حقیقت کے بہت نزدیک ہے جو منظرنامہ سامنے آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہماری فارن آفس کو کام زیادہ کرنا چاہیے. ملٹری ڈپلومیسی تو کام کر ہی رہی ہوگی اس پر، اور اس پہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا جو باقی ہماری نیگیٹو معاملات چل رہی ہیں، جو ابھی ذکر ہوا اس گفتگو میں کہ انڈیا پارٹنر آف چوائس ہے، کیونکہ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں وہ بڑے مضبوط اور مربوط قسم کے 7 کے قریب ایگریمنٹ ہیں، جس میں ڈیفنس کوآپریشن کا بھی ہے، اور وہ سارا چائنا کے کنٹینمنٹ کے حوالے سے ہے. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ چائنا نے جو پرسوں بیان دیا ہے، اس سے پہلے چائنا کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں اتنے اسٹرانگ لفظ نہیں استعمال کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے چائنا نے کبھی نہیں کہا ہے if war what the US wants, be it be tariff war or trade war or any other type of war, we are ready and will take it to the end. تو ایسا کبھی نہیں کہا. حالانکہ میں ڈاکٹر صاحب سوری قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ چائنا نے ایک پوسٹرنگ کی ہے اپنے الائز کے لیے تاکہ ان کا بھی حوصلہ رہے کہ یار ہم تمہیں بیچ میں چھوڑ کے نہیں جا رہے. بٹ ڈاکٹر ملیح لودھی، آپ سے لاسٹ کویسچن ہے میرا، اور یہ بڑا ایک لوڈڈ کویسچن ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے خود کہا کہ نیٹو جو ہے وہ اب ریڈنڈنٹ ہو رہا ہے آلموسٹ. WHO بھی ہم نے دیکھ رہی ہیں کہ ٹرمپ از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو کنٹینیو ود دیٹ. اسی طرح کچھ اور IMF وغیرہ جو ہیں اس میں بھی پریزیڈنٹ آف امریکہ کو بڑے یعنی ایشوز ہیں، اور اگر وہ اسے وڈرا کر لیتے ہیں تو پاکستان کا معاشی مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں مبشر، سوال تو آپ کا جائز ہے، ویلڈ ہے، لیکن اسپیکولیٹو ہے. یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کو انڈرمائن کیا ہے. 2-3 سے تو نکل بھی گئے، آپ کو معلوم ہی ہے، پیرس ایگریمنٹ آن کلائمیٹ چینج، UN ہیومن رائٹس کاؤنسل، WHO. سو یہ تو سارے دے آر بلوز آن ملٹی لیٹرلزم، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن IFIs سے نکلنا امریکہ کا، میں نہیں سمجھتی کہ وہ IMF یا ورلڈ بینک سے نکلیں گے، بیکاز وہاں ان کو لیوریج بہت ہے ان کے پاس. They have a lot of influence because they are part of those IFIs and they were part of setting them up also. انہوں نے ہی تو سیٹ اپ کیا تھا. تو نیٹو وغیرہ تو ایک ڈفرینٹ ایشو ہے، اور اس پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ از ناٹ انٹرسٹڈ. میں نے نہیں کہا کہ نیٹو ریڈنڈنٹ ہو گیا، یہ تو ٹرمپ کا کہنا ہے. So I don't think we should worry about that. I think میں پھر واپس آتی ہوں. دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، فارن پالیسی begins at home.
سو اگر ہم نے اپنے معاشی معاملات کو ٹھیک کرنا ہے وہ آئی ایم ایف سے نہیں ہوگا, وہ ہماری اپنی کوششوں سے ہوگا. آئی ایم ایف تو از لائک اے فائر بریگیڈ, وہ آ کے اٹ کمز اینڈ ہیلپس اس پٹ آؤٹ دا فائرز, اس کے بعد پھر ہمارا کام ہوتا ہے. سو اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح کی اکنامک پالیسیز امپلیمنٹ نہیں کریں گے جس سے کہ ہم اپنے آپ کو اکنامکلی امپاور کریں اور اسٹرینتھن کریں, تو میں نہیں سمجھتی کہ وی آر گوئنگ ٹو گو اینی ویئر آن دا اکنامک فرنٹ, whether the IMF is there or not there. دیکھیں, the IMF is an enabling institution. That's true. It helps you create an environment. It doesn't solve your problems for you. If it did, we wouldn't have had 26 Mubashir, 26 IMF programs. We're a record holder, and it's not a happy record. کوئی مارکا نہیں مارا, کوئی ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہے, بلکہ شرمناک ہے یہ کہ 26 پروگرامز ہیں. سو اگر آئی ایم ایف کا اتنا بڑا دخل ہوتا کہ جی وہ ہماری, ان کی وجہ سے ہماری اکانومی ٹھیک ہو جاتی, وائی آر وی ان دس سچویشن ٹوڈے؟ ڈاکٹر ملیحہ لودھی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ایک چھوٹی سی یہاں پہ لیتا ہوں, اور جب بریک سے آئیں گے تو ڈاکٹر جمیل احمد میرے ساتھ ہی ہوں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور آپ باتیں سن رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی, اور ڈاکٹر جمیل احمد خان سابق سفیر ہمارے, وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ریمیننگ ود اس. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈپلومسی کو نہیں سمجھتا, اور میں مانتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا یہ ڈپلومیٹک مینیورز کو. لیکن جب ہٹلر نے انویڈ کیا تھا پولینڈ کو, تو ہٹلر کو ساری دنیا نے برا کہا تھا اور اس کے خلاف گینگ اپ ہو گئے تھے. اسی طرح جب صدام حسین نے کویت کو انویڈ کیا تو سارے اس کے خلاف گینگ اپ ہو گئے. ہم نے ماضی میں اور بھی ایسی کافی مثالیں دیکھی ہیں. لیکن اب جب پیوٹن نے یوکرین کو انویڈ کیا تو یورپ تو گینگ اپ ہو گیا, لیکن امریکہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ پیوٹن کو کنسیشنز پہ کنسیشنز دینا چاہ رہا ہے. یہ سڈن شفٹ کیا ہوا ہے؟ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود جب ابھی اسپیچ کی, انہوں نے پہلی اپنی 43 دنوں کے بعد جوائنٹ کانگریس میں, انہوں نے اس میں بھی ذکر کیا. اور جب زیلنسکی سے بات کر رہے تھے تو اس وقت جب تلخی پیدا ہوئی وائٹ ہاؤس میں, اوول آفس میں, تو اس وقت انہوں نے جو 3 لفظ پر, ایک جملہ 4 لفظ پر انہوں نے کہا, وہ بہت ہی انمول جملہ ہے کہ زیلنسکی آپ یو آر گیمبلنگ ود اے تھرڈ ورلڈ وار. کیوں کہا اس نے؟ وہ اس لیے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یو ایس گارنٹی دے سیکیورٹی کی, جبکہ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ انڈائریکٹ آپ کو گارنٹی مل جاتی ہے کیونکہ ہم وہاں آپ کے مائن اینڈ منرلس پہ ہماری کمپنیاں ہوں گی. تو اگر فزیکل سیکیورٹی یو ایس دیتی ہے تو وہی تو ریڈ لائن ہے رشیا کی, اور رشیا نے اپنے اس معاملے میں تیاری پوری کی ہوئی ہے. اور یو ایس کو پتا ہے اگر یو ایس رشیا کے بارڈر پہ پہنچ گیا یوکرین پر, جو کہ ابھی تک اس نے اجتناب کیا, نیٹو کو سامنے رکھا ہوا تھا, اور نیٹو کے بھی فورسز کو اندر نہیں آنے دیا اسی وجہ سے کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے, جس کو ٹرمپ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں, اور کسی حد تک کامیاب, پچھلی دفعہ کافی حد تک کامیاب رہے. اس دفعہ دیکھیں کتنا کامیاب, غزہ کے حوالے سے نہیں, اس دفعہ دیکھیں کتنا کامیاب رہتے ہیں دنیا میں جنگیں نہ چھیڑنے کے حوالے سے. تو انہوں نے اس ترتیب سے اور اس حوالے سے بات کی. اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ بات کی کہ امریکہ نے $350 بلین خرچ کیے ہیں, یہ میرے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. یہ انہوں نے جوائنٹ سیشن میں کہہ دیا کہ میں اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے واپس لاؤں گا. اور اسی حوالے سے انہوں نے بات کی تھی افغانستان سے بھی $7 بلین کے ویپن واپس لاؤں گا. اسی حوالے سے انہوں نے بات کی تھی ٹیرف کی کہ میں دنیا پہ ٹیرف لگا رہا ہوں اس لیے کہ وہ پیسے میں یہاں اپنے لوگوں پر خرچ کروں گا, حالانکہ مہنگائی امریکہ میں بھی ہوگی. تو یہ تمام چیزوں کے 2 پہلو ہیں جو میں نے بیان کی. اس کو اگر ایک لائن میں, ایک جملے میں کہوں تو یس, ہی وانٹس ٹو اوائڈ World War III and he doesn't want to have a standoff with Russia. The United States and Russia do not like to have a standoff. اور دوسری بات کہ اکنامک امپروومنٹ ان کا دعویٰ رہا ہے,
ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ اپنے کمپین کے دوران میں بھی یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں اور اب اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنی کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں. کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ آگے چل کے پتہ چلے گا، لیکن بہرحال انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 1 ٹریلین کی میرے پاس انویسٹمنٹ آ گئی ہے. امریکہ میں انویسٹرز آنا شروع ہو گئے ہیں. کار کی مینوفیکچرنگ فیکٹری ایک لگ گئی ہے، باقی لگ رہی ہے. کینیڈا پہ جو میں نے ٹیرف لگایا ہے، تو اس قسم کی باتیں وہ کافی جو کر رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوکرین کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے. اور آخری بات، کیونکہ ہمیشہ ان کے آپٹکس ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں یو ایس کے رشیا سے آپٹکس بہتر رہے اور ڈیموکریٹس اس پر کرٹیسائز کرتے رہے کہ رشیا نے الیکشن میں مدد کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کی پہلے سے آپٹکس تو تھی، اور جس کی وجہ سے پوٹن بڑا انکلائنڈ تھا سننے کے لیے اور اس پروپوزل کو. کیونکہ ہمیشہ سے میں بھی کہتا آیا ہوں اور بہت سارے لوگ میری طرح کے کہتے آئی ہیں کہ جب بھی یوکرین کی وار ختم ہوگی تو ایسی صورت میں رشیا کے ٹرم پر ختم ہوگی، اور جب بھی غزہ کی وار ختم ہوگی، جو کہ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، وہ اسرائیل کے ٹرمز پر ختم ہوگی. تو وہی بات جو ہے بھی منظرنامہ انفولڈ ہوا ہے اور مزید ہوتا نظر آ رہا ہے. رہا سوال کہ یوکرین کے زیلنسکی نے جو اپنا غصہ دکھلانا تھا دکھا کے فوراً لیٹر لکھ دیا کہ نہیں اب میں تیار ہوں حضور والا، آپ بالکل اب کر سکتے ہیں مجھ سے یہ معاہدہ. جی اچھا، اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا $7 بلین کے ہم نے جو اب اسلحہ ہے اور گاڑیاں ہیں وہ افغانستان سے واپس لے کے آنا ہے. تو کیا یہ پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں، پاکستان کی مدد کے بغیر تو ممکن نہ ان کا وڈرال تھا، نہ پاکستان میں نیٹو فورسز یعنی امریکن فورسز کا رہنا تھا، نہ ان کی سپلائی لائن وہاں ہو سکتی تھی. اگر پاکستان ایئر اور لینڈ ایکسیس اور پلس انٹیلیجنس شیئرنگ نہ کرتا تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اب بھی ویپن $7 بلین کے، اس میں سے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو واپس آ جائیں گی، جیسے جہاز ہو گئے، جیسے آرمڈ کارز ہو گئے، جیسے باقی سوفسٹیکیٹڈ کمیونیکیشن کی اکوپمنٹس ہو گئے. اور امریکہ کو شروع سے ہمیشہ یہی فکر رہتی ہے کہ جو سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ہیں، اب تو خیر کافی عرصہ ہو گیا ہے، جو ریورس انجینئرنگ اس کی ہونی ہوگی، ہو گئی ہوگی چائنا کی طرف سے، ورنہ ہمیشہ یہی احتمال رہتا ہے امریکہ کو کہ ہماری ٹیکنالوجی ریورس انجینئرنگ کے تحت دوسروں کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے. لیکن اس سے قطع نظر وہ پاکستان کے بغیر بالکل یہ نہیں کر سکتے. اور جو یو این نے، یونائٹڈ نیشنز کی مانیٹرنگ ٹیم نے سیکورٹی کونسل کو تیسری رپورٹ اس وقت سبمٹ کی ہے، یعنی کہ پیش کی ہے، جس میں کہ انہوں نے 20 سے 25 دہشت گرد گروپوں کا ہونا قرار دیا ہے افغانستان میں. اور ساتھ میں امریکن جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں ان کے سرکاری، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا دہشت گرد گروپوں کو تو یہ کراس اٹلانٹک پہنچ جائیں گے. لہذا یہ ضروری ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم اور کوآپریشن کے ذریعے ان کو وہیں اسی سطح میں رکھا جائے اور اسی سطح میں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے. تو اگر ان تمام چیزوں کا ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سوچیں تو یس، پاکستان کو ایک مرتبہ پھر موقع ملنے والا ہے. جس طرح ہم پہلے موقع پیش کرتے رہے ہیں اور اس موقع سے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان اٹھایا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن یس ایک ونڈو کھلنے والی ہے. جی تو پھر اب یہ جو ہمارے تعلقات ہیں افغان انٹرم گورنمنٹ سے، اور وہ افغان سرزمین کو متعدد بار استعمال ہونے دے رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے، کیا اب ہمیں فل سکیل جنگ کرنی پڑے گی ان سے، یا اسی طرح جو ہم پیک اینڈ چوز کر رہے ہیں یہی کرنا پڑے گا، اور اس کا فیوچر کیا ہے؟ جی ذرا کمپلیکس سچویشن ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں یہ جو آوارگی یہ شبنم ہے اس میں کچھ جرم آفتاب بھی ہے. میرا اپنا ماننا اور تجزیہ یہ ہے، اور اس کے میں آپ کو دلائل دے سکتا ہوں یہاں، وہ یہ ہے کہ ہماری مس ہینڈلنگ بھی اس میں کافی رہی ہے. اور اب افغان طالبان جن کو کہ ہم نے جن کی آبیاری کی ہے ایک عرصہ دراز سے، اور جن کے بچے اب بھی یہاں پاکستان میں موجود ہیں کافیوں کے، تو اس کی وہ ہم سے منحرف ان کا ہو جانا اور انڈیا کا وہ اسپیس حاصل کرنا شروع کر دینا، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے فارن پالیسی کی بدقسمتی.
سے کچھ کم اس کو نہیں گردانا جائے گا. اور مس ہینڈلنگ کا لفظ میں نے آپ سے جان کے استعمال کیا ہے, اور اس کی وجہ سے یس. اب رہا سوال جنگ, افغانستان نے جنگ میں کیا ہارنا ہے, اس نے کیا کھونا ہے؟ جو کھونا تھا وہ کھو چکا افغانستان, جو اس کی اس وقت حالت ہے. تو جنگ کر کے تو یہ بات صرف جنگ سے نہیں ہوگا. ہم نے جتنے کائنیٹک آپریشن ہم کر رہے ہیں بڑی تندہی سے کر رہے ہیں, بڑی محنت سے کر رہے ہیں. وہ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان جس پہ تمام سیاسی پارٹیوں کا مہر ثبت ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اب وہ 16 پوائنٹ رہ گئے ہیں, اس میں بھی جو کائنیٹک پورشن ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, نان کائنیٹک پورشن نہیں کیا جا رہا, نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے یہ ٹیررزم کا معاملہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے برس کے مقابلے میں یا اس سے پچھلے برس کے مقابلے میں آپ انسیڈنٹس زیادہ ہو رہے ہیں, اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز خوش ہیں, مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تو صرف بلوچستان اور کے پی میں ہے, ابھی باقی جگہوں پر نہیں آیا. تو یہ ان کی چوائس ہے دہشت گردوں کی. جب انہوں نے چوائس ایکسرسائز کی شہروں کی تو اس میں بھی ہمیں پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی, اور تو لہٰذا ہمیں اس نیشنل ایکشن پلان جو باقی 14 نکاتی رہ گئے ہیں اس کے ہمیں نان کائنیٹک پورشن جو ہے اس کو پہ غور کرنا ہوگا. اور اس میں ہمیں افغانستان طالبان سے دوبارہ وہ لوگ جو اب بھی افغان طالبان کے گڈ بکس میں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان سے دوبارہ رابطہ بھی رکھیں. اور بات یہ بالکل کلیئر ہے, پاکستان کی سوورنٹی کو ہم گزند نہیں پہنچنے دے گی پاکستان, ہم اس پہ کچلنے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ کوآپریشن جس دن چائے کی پیالی لہرائی جا رہی تھی کابل ایئرپورٹ پر 2021 اگست میں, اس دن بھی میں نے یہ کامنٹ کیا تھا کہ یہ آپٹکس صحیح نہیں جا رہے ہیں, ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی ہم کر رہے ہیں. جس دن انہوں نے ٹی ٹی پی کے 800 قیدی چھوڑ دیے اور ہمیں ایک بھی نہیں دیا, انکلوڈنگ آرمی اسکول کے وہ جن کے ہاتھوں پر خون ہے, تو اس وقت بھی میں نے یہی اور مجھ جیسے لوگوں نے کامنٹ کیا کہ بھائی یہ وتیرہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس کے اسباب بھی ہیں, خالی یہی نہیں ہے کہ وہ بالکل کوآپریٹ اس وقت نہیں کرنا چاہتے تھے, اس وقت بھی اس کے اسباب تھے. اب اس میں شدت زیادہ آ گئی ہے. آپ اگر کہیں گے تو میں ان اسباب کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا آپ کے ناظرین کے لیے چند لمحوں میں. نہیں, اگر چند لمحوں میں ہو جائے تو ٹھیک ہے, کیونکہ پاپا صاحب 2 منٹ رہ گئے. جی 1 منٹ میں پھر سن لیجئے کہ ہم جب اس وقت انہوں نے ریلیز نہیں کیے, وہ دہشت گرد ہمارے حوالے نہیں کیے جس کے لیے ہم چائے کی پیالی لہرا رہے تھے ہمارے جنرل صاحب وہاں, تو وہ اگر نہیں کیا اس وقت تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے تھا 2 باتیں کہ یہ کزنس ہیں آپس میں, انہوں نے 30 برس تک لڑا ہے مختلف قوتوں کے خلاف, ان کی جو اپنا ربط ضبط ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گا. لہذا ہم زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ کریں, یہی کولیبریشن کریں کہ ہم جب آپریشن کرتے ہیں تو طالبان ہم پر اعتراض نہ کریں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ طالبان کے کچھ بہت بڑے عہدیداروں سے میرا انٹریکشن ماضی قریب میں ہوا جو کہ پاکستان میں ویزے کے ساتھ آتے ہیں اپنے علاج وغیرہ کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بس میں تو نہیں ہے, آپ کے پاس بارڈر کراس کر کے انلیگل طریقے سے آتے ہیں ہمارے ان کو آپ, کیونکہ ہم اگر ان سے کرتے ہیں ہمارے تعلقات ان سے خراب ہوتے ہیں. تو اس گہرائیوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنے نان کائنیٹک آپریشنز جو ہیں, نان کائنیٹک ہمارے جو پوائنٹس رہ گئے ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. جی ڈاکٹر جمیل احمد خان, آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سن رہے تھے باتیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی اور جمیل احمد خان کی, اور اب بات صرف جو سمجھ آتی ہے وہ اتنی ہے کہ پاکستان کو اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا, پاکستان کو اپنی پولیٹیکل آؤٹ لک کو بہتر کرنا ہوگا, اور اکنامکلی اپنے آپ کو وائبل بنانا ہوگا تاکہ پاکستان کا انحصار جو ہے وہ IMF اور دیگر اداروں پہ کم سے کم ہو. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے کا دانے ہوتے کملے نہیں سیانے, تو جب تک ہم اندر سے اپنے حالات ٹھیک نہیں کریں گے, why would America or any other power want to be really friends with us. سوچنے کی بات ہے, اس کو سوچے گا, اپنا خیال رکھیے گا. Until the next time, اللہ حافظ.